बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन। पक्को मुसन्निफ हैं दानिश अली इराओ। सुबह करीबन 10 बजे एक जानिब तो सूरज अपनी गर्मी की शिद्दत बढ़ाने पर बज़िद था और दूसरी जानिब तेज़ हवा इस हिद्दत को कम करने की कोशिश में लगी थी। हर तरफ कपास के जर्द फूलों से लदे खेत हवा के शोर पर झूम रहे थे। एक भीनी सी खुशबू चार सौ फैली थी। आसमान से बातें करते सफ़ेदे के दरख्त जो इस तेज़ बहती हवा में ज़मीन को छूने के गर्ज से बार बार झुक रहे थे। दूसरी तरफ लाल तहमद और सफ़ेद कुर्ते में मलबूस किसान पुन्नू सर पर चारा उठाए दूर खड़े गड्ढे पर लादने में मसरूफ़ था। तमाम चारा गड्ढे पर लादने के बाद पुन्नू चंद कदमों दूर लगे नलके पर गया, हाथ मुंह धोया, पानी पिया और एक बन्ने पर खड़े होकर ज़ोर से आवाज़ लगाई, पक्को ओ पक्को। आवाज़ सुनते ही एक मंझली सी सांवली लड़की जो घर के लिए कुछ सब्जियां तोड़ने के बाद तूड़ी के धड़ से चिपकी बेल पर चिब्बड़ तोड़ने में मसरूफ़ थी, उसने अपनी झोली भरी और नलके की तरफ चल निकली। पक्को के नलके पर आते ही पुन्नू ने उसकी झोली से तमाम चिब्बड़ और कच्ची सब्जियां लेकर अपने साफे में बांधी और पक्को का हाथ मुंह धुलवा कर उसे पानी पिलवाया। आजा मेरा हीरा पुत्र, और ये कहते हुए उसे उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और गड्ढे की जानिब चल दिए। फिर पक्को को गड्ढे पर बिठाकर खुद बैल की रस्सी थामे कुछ टेढ़े मेढ़े रास्तों से गड्ढे को गुजार कर पक्की सड़क पर पहुंचने के बाद पुन्नू खुद भी गड्ढे पर चढ़कर कहा, ला मेरा पुत्र वो पोटकली तो ज़रा पकड़ा। पक्को ने पोटकली दी। पुन्नू ने उसे खोलकर चिब्बड़ निकाले और दोनों बाप बेटी खाने लगे। अब्बा एक बात पूछूं? पक्को चिब्बड़ खाते खाते बोली। हाँ पूछ ना पुत्र, पुन्नू बोला। अब्बा लाली बोल रही थी कि हीरा तो चिट्टा दूध जैसा होता है पर हम सब तो काले हैं, अम्मा, भाई, आप और मैं भी। फिर आप मुझे हीरा पुत्र क्यों कहते हो? ओ पुत्र, वो चिट्टा दूध हीरा तो सबकी नज़रों में रहकर नज़र आया होता है, वो कहाँ से इतना कीमती हो गया। जो हीरा कभी कभार नसीब वालों को कोयले से मिल जाता है, वो स्याह माइल हीरा दुनिया उसे देख ही नहीं पाती, पर उसकी कीमत का अंदाज़ा सिर्फ उसे ही होता है जिसे मिलता है। वैसा ही हीरा है तू हमारे लिए जैसे सिर्फ हम देख सकते हैं। पुन्नू मुस्कुराया और पक्को को गले लगाते हुए बोला। यूं ही बातें करते हुए वो दोनों घर पहुँचे। घर पहुंचकर कुछ चारा उसके अब्बा ने अपने घर उतार लिया और कुछ चारा आगे कहीं ले गए। इस बारे में न कभी पक्को ने पूछा, ना ही उसके अब्बा ने बताया कि वो आगे चारा कहाँ लेकर जाते हैं। घर पहुंचते ही उसने सब्ज़ी और कुछ बचे हुए चिब्बड़ अपनी अम्मा और भाई को दिए, जिनका हमेशा यही शिकवा होता कि वो और उसके अब्बा अच्छे खुद खा लेते हैं और बच्चे खुचे उनके मत्थे मंथ देते हैं। इसके अब्बा चारा किसी के घर उतार के आते, इतने में उसने तंदूर झोंका और उसकी अम्मा रोटियां लगाएं। उसके अब्बा आए, हाथ मुंह धोया, फिर चारों आंगन में लगे शीशम की छांव तले बैठकर तंदूर की गर्मा गर्म देसी घी से चिपड़ी रोटियां, रगड़ी हुई लाल मिर्च और लस्सी का लाजवाब नाश्ता किया। फिर चंद लम्हा बाद वो अपने गीटे उठाए अपनी सहेली की तरफ चल पड़ी। वो एक मासूम सी सांवली लड़की थी जिससे सब पक्को पक्को कहकर पुकारते थे। इसकी शुरुआत तो उसके अपने घर से ही हुई थी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, या यूं कहें कि तब इतनी अक्ल ही न थी। बस इतना पता था, बस यही मेरा नाम है। सुबह के वक्त खेत जाना, दोपहर में गीटे खेलना, पींग झोलना और शाम के वक्त अपनी मुर्गियों को दाना दुनका डालना, इसी में सारा दिन गुजर जाता
اور تب اسے ایسے ہی لگتا تھا کہ یوں ہی تمام عمر کٹے گی۔ ایسے ہی ایک شام وہ اپنی مرغیوں کو دانہ ڈالنے میں مگن تھی، اتنے میں دروازے سے شور مچاتی لالی آدم کی، پکو، ارے او پکو، کہاں مر گئی؟ دیکھ میں تیرے لیے کیا لائی ہوں۔ اتنے میں پکو جو بچپن کی یادوں میں ڈوبی اپنی مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ بیڑا گھر کو تیرا لالی، میں کتنی حسین بچپن کی یادوں میں گم تھی، سب خراب کر دیا۔ پکو چلاتے ہوئے بولی۔ یہ گرمیوں کی سنسان دوپہر تھی، ٹیک دوپہری لو اپنی آب و تاب سے چل رہی تھی اور شیشم کی چھاؤں تلے لیٹی پکو کتنی حسین یادوں میں گم تھی، اور اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ ارے چھوڑ، تو یہ دیکھ، میں ساتھ والے گاؤں میلے پر گئی تھی، وہاں سے تیرے لیے یہ نسخہ لائی ہوں، اس کو تم اپنے چہرے پر لگانا، اس سے تو پکا رنگ گورا ہو جائے گا۔ لالی نے کہا۔ نہیں، میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں، پکو مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے کیا خاک ٹھیک ہے، 30 سال کی تو ہو گئی ہے، سر میں تیرے چاندنی پھوٹ چکی ہے، تیرے رنگ کا سیاپا ختم ہی نہیں ہو رہا، اوپر سے یہ بالوں کی سفیدی، اس حساب سے تو تجھے کنواری ہی مرنا پڑے گا، یہ پکڑ اور اس کو چہرے پر لگا لینا۔ یہ کہہ کر لالی نے نسخہ تھمایا اور چلی گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ لالی جو ہر وقت اسی تگ و دود میں لگی رہتی تھی کہ کوئی ایسا نسخہ ہائے کیمیا ہاتھ لگ جائے جو پکو کو کچھ نکھارتے، پر ابھی تک کامیابی کا مزہ نہیں چکھ سکی تھی، سینکڑوں تجربات کے باوجود بھی بے بس رہی۔ اوپر سے پکو جس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی ان سب پر، جب بھی کوئی اسے پکو کہہ کے پکارتا تو بس مسکرا دیتی، حالانکہ اسے خوب معلوم تھا کہ اسے اپنے رنگ کی وجہ سے ایسا پکارا جا رہا ہے۔ مسکرانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، پر یہ باتیں چپتی ضرور ہوں گی، اسے بے شک ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ اس کی اماں کے گزر جانے کے بعد تو سب لوگ اسے اور بھی الگ سمجھنے لگے تھے، ایسا گمان گزرتا جیسے اس میں مزید کچھ کمی ہو گئی تھی۔ اس کے ابا جی جنہیں ایک طرف بیٹے کی جدائی کا غم تھا جو سسرال کا ہو گیا تھا، دوسری طرف بیٹی کی شادی کی فکر اندر ہی اندر کھے جا رہی تھی۔ اب وہ بچپن کے دن نہیں رہے تھے، نہ وہ اماں رہی، وہ ہمیشہ اسے گلے سے لگا کر رکھتی، بھائی بھی گھر دماد ہو کر رہ گیا، اور یہاں تک کہ کھیت صرف چند کنال چھوڑ کر جنہیں وہ اپنا سمجھا کرتی تھی، وہ بھی ان کے اپنے نہیں تھے، بلکہ وہ ان میں مظاہرہ مرضی مالک تھے۔ بس اب تو وہ اور اس کا پریشانی میں ڈوبا باپ ہی تھے۔ اگلی صبح پکو جب روٹیاں بنا رہی تو لالی پھر آدم کی، اسے باور کروانے کے وہ نسخہ ضرور استعمال کرے۔ وہ پڑیا اٹھا کے لانا ذرا، اندر رکھی ہے، پکو روٹیاں سیکتے ہوئے بولی۔ لالی اندر گئی اور وہ نسخہ اٹھا کے لائی تو پکو نے جھٹ سے لیا اور چولہے میں پھینک دیا۔ ستیہ ناس ہو تیرا پکو، ایک تو تیرے لیے میں اتنی محنت کرتی ہوں، اوپر سے تم میری ایک بھی بات مان کے نہیں دیتی، لالی جھنجھلاہٹ سے بولی۔ تجھے پتہ ہے نا مجھے ان سب سے نفرت ہے، یہ رنگ روپ شکل صورت ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اور پھر ہم کون سا بڑے شہر میں رہتے ہیں جو کسی دفتر جانا ہے، یہاں تو کبھی کبھار ڈھنگ سے منہ بھی نہیں دھویا جاتا۔ میری بہن، ہم مٹی سے مٹی ہونے والے لوگ ہیں، ہمیں بناؤ سنگار کی فرصت کہاں، پکو لالی کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، پر یہاں بھی تو لوگ رشتہ دیکھنے سے پہلے کچھ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے خاندان میں تو اب کوئی تیرے ساتھ کا بچہ نہیں، اب باہر سے ہی کوئی آئے گا، وہ تو سب دیکھے گا۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، آئندہ خیال کروں گی، پکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی ہی دیر میں دروازے پر کھنگورا کر کے پکو کے ابا گھر میں داخل ہوئے اور بولے، بیٹا میں کھیت کے لیے نکل رہا ہوں، تم کھانا لے کے لالی کے ساتھ آ جانا، اور ہاں تیری ماسی کے گاؤں سے کچھ مہمان آئیں گے، اگلے ہفتے تھوڑا گھر کو جھاڑ پونچھ لینا۔ اس بات کو سنتے ہی لالی مسکرائی اور ہلکی سی کونی مار کے بولی، آئے ہائے، لگتا ہے اس بار کام بن جائے گا۔
پر اس بات کو لے کر پکو افسردہ ہو گئی، کیونکہ اگلے ہفتے پھر اس کے رنگ کو لے کر چرچا ہوگی اور کچھ رنگ شناس لوگ اس کے رنگ کو کم درجے کا بول کر اس کے اور اس کے ابا کے منہ پر انکار کا تماچا لگا کر چلے جائیں گے۔ اچھا اب تو اپنے گھر جا، مجھے کام کرنے دے، پھر کھیت چلتے ہیں، پکو افسردگی کے عالم میں لالی سے بولی۔ لالی کے جانے کے بعد پکو نے گھر کے کام کاج کیے، پھر چند روٹیاں رومال میں باندھی، ایک ڈول لسی کا اٹھایا، اپنی درانتی کو پلی میں لپیٹ کر بغل میں دمایا، پھر لالی کو ساتھ لیا اور دونوں کھیت والی پک ڈنڈی پر لگ گئے۔ اس کی اماں کے گزرنے کے بعد اور بھائی کے گھر چھوڑنے کے بعد اس پر کافی ذمہ داری آ گئی تھی۔ گھر کا کام سنبھالنا اور کھیت میں اپنے ابا کا ہاتھ بٹانا، تمام کام کاج اور ماحول کی سختی نے جیسے اسے اور بھی گاڑ دیا تھا۔ کھیت میں کچھ کام کرنے کے بعد کھانا کھانے کی غرض سے جب اس کے ابا بیٹھے تو اس نے ایک مرتبہ پھر یہ تقاضا دہرایا کہ ابا، اب اماں بھی نہیں رہی اور بھائی کو بھی گھر آئے ہفتے گزر جاتے ہیں، لہٰذا آپ میری شادی مت کروائیں، کیونکہ آپ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی تو ہونا چاہیے نا یہاں۔ اور کہیں نہ کہیں اتنے انکار ہونے کے بعد اس سے یہ ڈبکا بھی لگا رہتا تھا کہ اسے قبول کرنے والا اب شاید نہیں بچا۔ او پتر، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو چلے جانا ہوتا ہے، میری پتہ نہیں کتنی زندگی بچی ہے، میں بھی اس فرض کو جلدی سے نبھا لوں، پھر کم از کم چین سے مر تو سکوں گا، میرے بعد پتہ نہیں تیرا کیا بنے گا۔ اس کے ابا اپنی سانس بحال کرتے اور پکو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، رب نہ کرے ابا آپ کو کچھ ہو۔ اچھا چل اب مجھے روٹی کھانے دے اور تو بھی کھا، پنو بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ ہفتہ گزرا اور بالآخر ایک مرتبہ پھر وہ دن آیا جب اسے دیکھنے مہمان آنے والے تھے۔ صبح کے وقت لالی آئی، پکو کے ساتھ گھر کے کام کاج سمیٹے اور آنگن میں خوب سارا پانی چھڑک کر شیشم کے ارد گرد نئی بنی ہوئی چارپائیاں بچھائیں، جن کے پیندے نئے کالی دھاروں والے سفید کھیس، لال ہرے دھاگوں سے کڑھائی کیے ہوئے سفید غلاف والے نرم تکیے اور پکو کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لمبی جھالروں اور رنگین ڈنڈیوں والے ہاتھ پنکھے بھی سراہنے رکھ دیے۔ پھر تمام کام ختم ہونے کے بعد لالی نے زور زبردستی اس کے منہ پر بیسن اور دودھ کا لیپ ملا، پر معاملہ پھر جوں کا توں رہا۔ دن خوب چڑھ گیا۔ لالی جو کہ بار بار گھر کی مدیر سے باہر راستے پر جھانک رہی تھی، اسے ایک ٹانگا اپنے گھر کی جانب نمودار ہوتا نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً اچھلتی کودتی دوڑی چلی آئی اور پکو کے ساتھ مسکری کرنے لگی۔ کچھ لمحہ بعد ٹانگا گھر کے سامنے رکا، جس میں سے پکو کی ماسی، اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک عمر رسیدہ شخص پاؤں میں تلے کے خود سے، ہاتھ میں بانس کی چمکتی لاٹھی لیے ٹھاٹ باٹ سے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے ابا اور بھائی نے ان کا استقبال کیا۔ لالی اور پکو بھی ماسی اور اس عورت سے ملے، پھر اس بوڑھے سے سر پر ہاتھ پھروایا۔ یہ لوگ اس لڑکے کے دادا اور اماں معلوم ہوتے تھے۔ بیٹھتے ہی شکر ملا، گھڑے کا ٹھنڈا پانی پیش کیا، پھر گرم گرم چائے کے پیالے لیے پیلا سوٹ زیب تن کیے ہوئے پکو آئی۔ دادا جی نے تو خوب پیار دیا، پر دوسری جانب بیٹھی لڑکے کی اماں کے ماتھے پر شکن دیکھ کر اسے نتیجے کا احساس ابھی سے ہو گیا تھا۔ حالانکہ پکو کی ماسی اس کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھی۔ جب شام ہونے کو آئی تو ابا نے بھائی کو آواز دی، ایک تگڑا مرغا تو ذبح کر لو۔ یہ سنتے ہی پکو میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جو کوئی آتا ہے مفت کے مرغے ٹھونس کر چلا جاتا ہے، کتنے پیار سے پال رہی ہوں میں، یہ کوئی نہیں جانتا، پکو دانت بیستے ہوئے دل ہی دل میں کہتی رہی۔ بس اب تو دعا کرو مرغے کی قربانی رہ گا نہ جائے، بغل میں بیٹھی لالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اعلیٰ خاطر توازن کروانے کے بعد مہمان اگلے روز واپس روانہ ہو گئے اور پھر یہ لوگ سندیسے کا انتظار کرنے لگے۔ مزید ہفتہ گزرنے کے بعد انہیں سندیسہ آن پہنچا کہ وہ لوگ مطمئن نہیں۔ یہ سنتے ہی پنوں پر سختہ طاری ہو گیا۔
اور پکو پھر بجھی ہوئی مسکان لیے ابا کو سمجھانے لگ گئی۔ ابا جی ضروری تو نہیں شادی ہو، شاید خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں۔ میں جو چلی گئی تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ اچھا آپ بس کرو، یہ کہہ کر پنو باہر چلا گیا۔ ابا کے جانے کے بعد پکو فوراً کمرے میں گئی اور ایک چھوٹی سی صندوق کو کھولا جس میں اس کے بچپن کی تمام چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں کچھ گڑیا جو اس کی اماں نے اسے بنا کے دی تھیں، ان کے کپڑے، وہ تمام بٹے جن سے وہ کھیلا کرتی تھی، بچپن کی کچھ اپنے کپڑے اور اپنی اماں کی ایک چادر، ان سب کو ہٹا کر ایک کونے میں دبا چھوٹا سا ایک طرف سے ٹوٹا آئینہ نکالا اور کچھ لمحوں تک اپنا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ اس حسرت بھری نگاہ سے اس نے اپنا چہرہ آج تک کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر اپنا وہ ٹوٹا ہوا آئینہ اسی کونے میں رکھ کے صندوقچی کو بند کر دیا۔ باہر آ کر اپنے گھر کی مندیر سے لالی کو آواز لگائی اور اسے بلا کر مسکراتے ہوئے تمام قصہ سنایا۔ ایک لمحے کو تو اس بات سے لالی کا رنگ اڑ گیا، پر پکو یوں ہی ہنستی مسکراتی رہی۔ شاید اس سے اس سب کی عادت ہو گئی تھی یا اپنا اندر دکھانا نہیں چاہتی تھی، پر اتنا تو معلوم تھا اب چند روز بہت کٹھن گزریں گے۔ اس کے ابا پھر ایک لمبی خاموشی میں ڈوب جائیں گے، آس پڑوس کی عورتیں پھر باتیں بنیں گی، کوئی نصیب کو شادی کی راہ میں حائل رکاوٹ کا دوش دے گی، کچھ بولیں گی کہ شادی کے نام پر بندھا ہوا ہے، یا پھر ایسی کالی سے شادی کون کرے گا۔ ایک غریبی اور دوسری رنگت دونوں ہی بیک وقت آڑے آ گئیں۔ اور تو اور کبھی جو ہٹی پر جاؤ تو بنیا بھی مسکرا کر تانے مار دیتا، مصروف فرماتے کہ پکو میری بیٹی بھی شادی کے لائق ہو گئی، پر تو اور کب تک باپ کی چھاتی پر بیٹھی رہے گی۔ اس سب کا جواب صرف مسکراہٹ ہی تھی۔ کبھی کبھار تو لالی کو غصہ آ جاتا کہ وہ ان سب کو کچھ سناتی کیوں نہیں، پر سنا کے بھی کیا حاصل ہونا تھا۔ اسی قسمہ پرسی کے عالم میں پنوں کو فالج نے آن لیا۔ پکو جو پہلے ہی مصیبتوں میں دھنسی تھی، اس واقعے سے اور گہرائی میں اتر گئی۔ حالات مشکل ترین ہو گئے، پر ان حالات کا بھی بہادری سے مقابلہ کرتی رہی۔ پر چند ہفتوں بعد گاؤں کے نمبردار نے ایک رشتے سے متعلق آگاہ کیا اور پنو کو سمجھایا کہ اب آگے کچھ نہیں بچا، جو رشتے میں لایا ہوں لڑکے کے نام گھر اور آدھی زمین لگوا دینا، اس سے پکو کا گھر بھی بس جائے گا اور لڑکے کو گھر دماد رکھ کے تمہاری دیکھ بھال بھی ہو جائے گی۔ پنو نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی، اور نہ ہی اس کے سوا کچھ چارہ تھا۔ بظاہر تو یہ ایک سودا تھا، پر ایک سسکیاں بھرتا چارپائی سے لگا باپ اپنی بیٹی کی زندگی خراب ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ لوگ پکو کو دیکھنے آئے اور اس بار انہوں نے ہاں کر دی، کیونکہ پکو کے نام کی زمین اور گھر کا کچھ حصہ دینے کی بات پہلے ہی نمبردار طے کر چکا تھا۔ پر اس بار ہاں ہونے کے باوجود بھی وہ خوشی نہ تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کے انتظار میں پنو نے عمر گزار دی۔ فالج کے باعث پنو چارپائی سے تو اٹھ نہیں سکا، پر جو کچھ بن پڑا شادی کے لیے کیا۔ شادی والے دن صبح صبح ایک ٹرالی بھر کے بارات آئی، تمام مہمانوں کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ پنو کی جگہ پکو کے بھائی نے کسی کام کاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس غریبی اور مفلسی کے باوجود پنو نے پیلے زردے اور بڑے گوشت کی دیگیں لگوائیں۔ لالی نے بھی صبح سے ہی پکو کو سنگھارنا سنوارنا شروع کر دیا۔ رخصتی نزدیک آئی، پکو نے بھائی کو بلا کر خوب سمجھایا کہ ابا کا خوب خیال رکھے۔ لالی کو بھی گلے لگایا اور ابا کے سینے سے لگ کر کچھ دیر ساکت رہ کر دونوں آنسو بہاتے رہے اور اماں کو یاد کرتے رہے۔ پھر پنو نے بہت ساری دعاؤں میں پکو کو ودا کیا۔ سسرال آ گئی۔ صبح جب پکو کو عورتیں دیکھنے آئیں تو دو چار ہی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے رنگ کو بیچ میں لائے بغیر پیار دیا۔ کچھ تو خسر پسر کرنے لگی، جبکہ سامنے بیٹھی ایک عورت تو پکو کی ساس کا ہلکا سا پاؤں مروڑ کر بولی کہ لڑکا ہی ڈبا دیا تم نے۔ بہرحال 2 روز گزرے۔ تیسرے روز دوپہر پکو کے شوہر باہر سے آئے اور ماں کے کانوں میں کچھ سرگوشی
کی۔ پھر پکو سے کہا کہ تیاری کرو، ہمیں تمہارے گھر کے لیے نکلنا ہے۔ پکو سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی، اسپیشل ٹانگا کروایا اور اپنے گاؤں کی جانب چل پڑا۔ پکو پیچھے بیٹھی من ہی من میں تمام چیزیں بن رہی تھی جو اسے گھر جا کر کرنی تھی۔ اپنے ابا، لالی اور گھر کی یاد نے اسے ستا رکھا تھا۔ انہیں سوچے میں گم تھی کہ گھر آ گیا۔ ٹانگا گھر کے آگے رکا اور پکو ابا کو ملنے ایک دم سپاٹ گھر کی جانب بھاگی۔ جیسے گھر میں پہنچی تو کافی لوگ ایک چارپائی کے گرد جمع تھے جس پر اس کے ابا کی لاش پڑی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اسے ایک گہرا دھچکا پہنچا اور اسان خطا ہو گئے۔ ہوش آنے کے بعد وہ ایک خاموش پتھر کی مانند ایک طرح بیٹھ گئی جہاں اس کا بھائی اور دیگر اسے دلاسا دیتے رہے۔ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہ بہا، بس اس پر سکتہ چھایا رہا۔ غریبی، مسکینی اور اب یتیمی کا پہاڑ بھی اس کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ اس کے ابا کی جدائی نے اسے پوری طرح توڑ دیا۔ دفنانے سے پہلے وہ کچھ دیر اپنے ابا کے سینے پر بے سود پڑی رہی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ابا چلے گئے۔ پھر پچھلی شب اس نے سوز و غم سے کرہانا شروع کیا اور آنسو بھی رواں ہوئے۔ پھر وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے رونے سے جیسے اس کے گھر کے در و دیوار ہل گئے۔ اس رات جیسے آس پاس کی تمام چیزیں اس کے غم میں کرا رہی تھیں۔ ایک گہرا درد تھا جو اس کی آواز میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دن گزرے، پھر ہفتے، پھر حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ تب اس کے شوہر کی حرص نے سر اٹھایا۔ اپنی لالچ اور طمع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پنو کی ملکیت میں جو جانور تھے انہیں بانٹا اور جو پکو کے حصے آئے وہ لے کر چلتا بنا۔ یہ دکھ کی بات تھی، لیکن اس پر پکو کے بھائی نے بھی ناراضگی نہیں دکھائی۔ جو کچھ پکو کا تھا وہ اس کے شوہر کا ہی تھا۔ پکو جس نے اپنی پوری طرح سے اپنا ہوش سنبھالا نہیں تھا، وہ ہر وقت خاموشی میں ڈوبی ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ اسی کا فائدہ اس کے شوہر نے اٹھایا تھا۔ کیوں نہ ہم تمہاری زمین اور اس گھر کا حصہ بیچ کر اپنے گاؤں چلیں؟ ایک روز پکو کے شوہر نے سوال کیا۔ نہیں نہیں، میں اس گھر اور ابا کی زمین کو کبھی بیچنے نہیں دوں گی، پکو نے بوجھے لہجے سے جواب دیا۔ پکو کا شوہر سب کچھ بیچ کھوچ کر اپنے گاؤں جانا چاہتا تھا، پر پکو یہیں رہنا چاہتی تھی جو کہ طے ہوا تھا۔ پر وہ عقل سے آری اور لالچ کے ہاتھوں مجبور اس کام کو کر گزرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اس معاملے پر اب صبح و شام بات ہونے لگی۔ وہ بضد تھا کہ اب یہاں کچھ نہیں بچا، لہذا تم اپنے حصے کی چیزیں بیچو اور یہاں سے چلو۔ بالآخر اس مدعے کو لے کر بات تو میں سے ہوتی ہوئی ایک روز لڑائی تک جا پہنچی اور اس نے پکو پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میرے ماں باپ نے اسی شرط پر تم سے شادی کرائی تھی کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ میرے نام لگے گا، ورنہ تم جیسی بھوکی، کالی، بدصورت اور بوڑھی سی عورت سے کون شادی کرتا؟ تمہارا باپ اسی 2 گز کی زمین کا جھانسا دے کر تمہیں میرے پلے ڈال کے مر گیا۔ پکو کا شوہر خوب لال پیلا ہو کر چلاتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ اس شور کو سنتے ہی لالی فوراً دوڑی چلی آئی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ لالی حیرانی سے پکو کو ہلاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، آج پھر کچے زخم قرید دیے، پکو آنکھوں میں نمی بھرے لہجے میں بولی۔ تم آخر جواب دے کر منہ کیوں نہیں توڑ دیتی ان سب کا؟ کیا جواب دوں، جبکہ میں تو آج تک یہ سمجھ ہی نہ پائی یہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں یا میرے تخلیق کار پر۔ یہ پہلی بار تھا جب پکو کی آنکھوں میں اسے کالی کہنے پر نمی تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں بار بار آنسوں سے لبریز ہو رہی تھی، پر وہ اپنے آنسوں کو پی رہی تھی۔ رات گئے تک لالی پکو کے ساتھ بیٹھی اسے دلاسے دیتی رہی، پر اس کو دکھوں کے انبار کو دلاسے اٹھا ہی نہ پائے۔ کچھ روز بعد جب پکو کا بھائی آیا تو اس بات پر خوب تکرار ہوئی۔ پکو کے سسرال والوں کو بلایا گیا اور تمام معاملہ پنچایت میں لے جایا گیا۔ پنچایت نے بھی یہی فیصلہ کر دیا، جو کچھ پکو کی ملکیت میں ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، بشرط یہ کہ پکو کے شوہر کو گھر دماد رہنا پڑے گا۔ فیصلہ تو یہی ہونا تھا، کیونکہ انہی شرائط کو لے کر تو رشتہ طے کیا گیا تھا۔ البتہ یہ کسے معلوم تھا کہ یہ لوگ لالچ میں اس قدر اندھے ہو جائیں گے۔
پکو کا شور پنچایت کے فیصلے کو الگ رکھ کے کسی طرح سب اپنی مٹھی میں کر کے واپسی جانا چاہتا تھا۔ اس نے ہر حربہ اپنایا، گالم گلوچ اور تذلیل سے کام نہ بنا تو ہاتھ تک بھی اٹھایا۔ پھر ایک رات جب بات نہ بنتی نظر آئی تو اس نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کو سن کر سبھی دہل گئے۔ پکو کا بھائی بھی اپنی بہن کا گھر اجڑنے کے ڈر سے سہم گیا، یا شاید وہ اپنی بہن کا بوجھ اٹھانے کے اہل ہی نہیں تھا۔ تمام چیزیں ختم ہوتی دیکھ پکو کے بھائی نے لالی کے اماں سمیت پڑوس کی 2-4 سیانی خواتین کو سفارش کی کہ وہ پکو کو سمجھائیں۔ پھر تمام خواتین نے پکو کو بہت پیار سے سمجھایا کہ ایسے تھوڑی نہ گھر بسائے جاتے ہیں، بہت مشکل سے شادی ہوئی تھی، خدا نہ خواستہ اگر یہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا پھر ساری زندگی خراب ہو جائے گی، بھائی کے کندھوں پر کب تک بیٹھی رہے گی، آخر بھائی کے اپنے گھر والے بھی ہیں، وہ کب تک تجھے سہیں گے، عورت کی زندگی تو ہمیشہ مرد کے سائے تلے ہی ہوتی ہے، پیر میں بیٹھے کبھی گزارا نہیں ہوا۔ سمجھانے کے نام پر سبھی نے ڈھکوسلے لگائے۔ اس کے بھائی نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر وہ اپنے حصے کی زمین اور گھر بیچ دے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، پر اس جھگڑے کو مزید بڑھاوا نہ دیا جائے۔ یہ سب باتیں پکو پر قہر بن کر بس رہی تھیں۔ تمام کے تمام اس کے اپنے بھی اس سے منہ موڑ رہے تھے۔ جس کی آنکھیں کبھی نم نہ ہوئی تھیں آج ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سب کے بہت سمجھانے کے بعد اگلی صبح پکو نے سب کچھ بیچ دینے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور بظاہر وہ سسرال جانے پر بھی رضامند نظر آئی۔ اس سب کو لے کر لالی بہت حیرت میں تھی اور اسے یہ رضامندی کھٹک رہی تھی۔ اس نے پکو کو خریدنے کے لیے بہت کوشش کی پر پکو نہ پھوٹی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد پکو نے لالی کو آواز لگائی اور آج رات اسی کے پاس رہنے کا تقاضا کیا، کیونکہ صبح اسے چلے جانا تھا۔ ایک طرف اس کا شور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا، دوسری طرف پکو اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ سب چھوڑ کر چلے گئے، اس کا بھائی بھی بظاہر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ بے شک اس نے اس کا گھر ٹوٹنے کے ڈر سے ایسا قدم اٹھایا تھا، اور دوسری طرف وہ لالچی شوہر جو صرف چند گز زمین کی آڑ میں یہ تمام کھیل کھیل گیا۔ چند روز قبل جس نے ہاتھ اٹھانے کی ترجیح دی، آج اپنے حرص کی تکمیل نہ ہونے پر اسے چھوڑنے تک کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ اب ان سب حالات میں گھری پکو جس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، ایک طرف لب سیے بیٹھی تھی۔ کچھ لمحہ بعد لالی بھی اس کے پاس آ گئی۔ لالی، تمہیں یاد ہے نا بچپن میں تم کہا کرتی تھی کہ ہیرا تو چٹا دودھ جیسا ہوتا ہے؟ پکو لالی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولی، ہاں یاد ہے، پر اصل ہیرا تو تم ہو جیسا تمہارے ابا کہا کرتے تھے۔ لالی حوصلہ دیتے ہوئے بولی، پر ابا ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف انہیں ہی تھا، اور آج میری قدر و قیمت جاننے والے لوگ رہے ہی نہیں۔ پھر کیا ہیرا کیا کوئلہ سب برابر ہیں، ہم سب نے خود سے گھڑ لیا، کہاں لکھا ہے کہ کالی چمڑی والی کا نصیب بھی کالا ہوگا، در در کی ٹھوکروں پر اسی کا نام ہوگا، جب تک سفید چمڑی لے کر پیدا نہیں ہوں گے تو پل پل مارا جائے گا تمہیں۔ آج تک میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا صرف نام ہی پکو ہے، پر اب سمجھ آیا سب لوگ مجھے پکو پکار کر اپنے سے نیچ ہونے کا طعنہ دیتے رہے۔ وہ شخص جو وہاں پڑا ہے اسے تو میری عزت کا محافظ چنا گیا تھا، پر اس نے تو خود مجھے نیچا دکھا کر سرعام میری عزت کی بولی لگوا دی۔ پکو چند فاصلے پر لیٹے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھ میری بہن، میں جانتی ہوں وقت برا چل رہا ہے، پر تو صبر کر، جب صبح تو چلی جائے گی کچھ دن وہاں گزریں گے سب ٹھیک ہو جانا ہے، پھر تو انہیں ہم سب کو موڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ دکھ کا اندازہ ہونے کے باوجود بھی لالی اسے حوصلہ دیتی رہی، پر پکو چارپائی سے اٹھی اور لالی کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں گئی۔ اس نے اپنی صندوقچی کھولی اور ایک ایک چیز لالی کو دکھا کر وہ صندوقچی لالی کے حوالے کر دی اور کہا، آج کے بعد یہ میری نشانیاں تو سنبھال کے رکھنا،
آئے ہائے رب خیر کرے، تو کون سا سویرے پکی پکی چلی جائے گی جو اسے مجھے پکڑا دیا؟ لالی نے حیرانی سے پوچھا۔ لالی کی بات پر پکو خاموش رہی اور دونوں باہر آ گئیں۔ رات دیر گئے تک دونوں اپنے بچپن کے قصے یاد کرتی رہیں۔ صحن میں کچھ فاصلے پر اس کا بھائی اور شوہر کب کے سو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ لالی پر بھی نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ ایسے میں پکو ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں گئی اور کچھ لمحہ بعد واپس آ گئی اور لالی کے سرہانے بیٹھ کر کچھ دیر اس کے سر کو سلہاتی رہی۔ لالی اب کچی نیند میں تھی اور یہ سب محسوس کر سکتی تھی، پر اٹھ نہ سکی۔ چند لمحہ بعد پکو لالی کو سلا کر صحن میں ٹہلنے لگی۔ یہ گرمیوں کی پچھلی شب تھی۔ چاند کی چاندنی اوڑھے دودیا عنبر پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ہلکی ہلکی پرسکون ہوا جو خرما خرما بہہ رہی تھی۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد پکو اپنے بستر پر آئی اور سو گئی۔ صبح کے وقت سورج کی پہلی کرن کے ساتھ لالی کی آنکھ کھلی۔ ساتھ والے بستر پر لیٹی پکو، جس کا یک بستہ جسم پختی سے اکڑا تھا، وہ ہمیشہ ابری ہوئی آنکھیں گہرائی میں جا کر پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس کے منہ سے بہتی ہوئی سفید جمی جھاگ بالکل نمایاں تھی۔ اس کا چہرہ جو آسمان کی جانب یکسو تھا۔ لالی نے شور مچایا۔ سب لوگ فوراً جمع ہوئے۔ پھر مجمع سے ایک معقول خاتون نے آگے بڑھ کر کہا، پکو کو کیڑا چھو گیا، سانپ ڈس گیا۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ حافظ۔